गर्मियों के दिन थे। धूप बहुत सख्त थी। हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा था। मैं बाहर बरामदे में बैठकर अपने कमजोर और भूख से निढाल बेटे को लोरियां सुना रही थी। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। आंखें आधी बंद थीं और मैं बस दुआ कर रही थी कि वो सो जाए, ताकि उसका दर्द कुछ लम्हों के लिए कम हो। कमरे के अंदर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए मैं उसे लेकर बाहर आ गई थी। अंदर कमरे में ना पंखा था न रोशनी। बिजली भी कब से गई हुई थी। मेरा शौहर अंदर चारपाई पर पड़ा खांसी के शदीद झटके उसे बार बार झंझोड़ रहे थे। वो कई दिनों से बीमार था। हमारे पास दवा का खर्चा भी नहीं था। डॉक्टर को हाथ दिखाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पैसे नहीं थे। सकीना, पानी दो, मेरा शौहर खांसते हुए मुश्किल से मुझे आवाजें लगा रहा था। मुझे उसकी कमजोर आवाज सुनाई दी। मैं बेटे को आहिस्ता से गोद से उतार कर चारपाई पर सलामती हुई मट्टी के गड्ढे की तरफ बढ़ी, जो अब तकरीबन खाली हो चुका था। बस थोड़ा सा पानी बचा था। वही कप में डालकर शौहर को देने चली गई। वो सुबह से थोड़ा सा पानी पीता और फिर आंखें बंद करके लेट जाता था। मेरी बेटी भी कमरे के एक कोने में रखी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही। वो कुछ कहे बगैर बस छत को घूर रही थी, जैसे अपनी हालत पर सब्र किए हुए हो। उसके होंठ खुश्क थे और सांस भी तेज तेज चल रही थी। 2 दिन हो गए थे। घर में चूल्हा ना जला था। आटा था ना दाल, नमक तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। सिर्फ पानी के 2 घोंट लिए थे, ताकि दूध बन सके और मैं अपने 1.5 साल के बेटे को थोड़ा सा दूध दे सकूं। लेकिन 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से दूध का एक कतरा भी मेरे जिस्म में नहीं था। मेरा बेटा बार बार रोता और फिर थक कर सो जाता। कभी उसे पानी के 2 घोंट दे देती, ताकि उसका गला खुश्क ना हो, और कभी उसे निकले के आगे निकला आती, ताकि उसको थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाए। मेरा शौहर बीमार था। हर थोड़ी देर बाद उसकी खांसी की आवाज आती और मैं तेजी से अंदर जाकर देखती, कहीं सांस तो नहीं रुक गई। बेटी को कई बार पुकारा, मगर वो बस कभी आंखें खोलती, कभी बंद कर देती। वो सबसे बेखबर होके लेटी रही। ना उसमें बोलने की ताकत थी, ना उठने की। मैं खामोशी से खड़ी सबको देखती रही। दिल चाहता जोर जोर से रोऊं, लेकिन आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। थकन, भूख और परेशानी ने जिस्म का खून चूस लिया था। मैं उधर ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता सबकी तरफ देखती रही, और सोच रही थी कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में अजीब सा दर्द था, लेकिन मैं जानती थी कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैंने दिल में फैसला किया कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने शौहर को आवाज दी और कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, कोई काम मिले तो अच्छा है। उसने नीम बेहोशी में बस सर हिलाया, और मैं जल्दी से अपने छोटे बेटे को बेटी के साथ सुलाते हुए घर से बाहर निकल आई। सूरज सर पर था। गर्मी तेज थी। जमीन जैसे आग उगल रही हो। लेकिन मुझे उस वक्त कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मैं सड़क पर नंगे पैर निकल पड़ी। कपड़े पसीने से शराबूर हो गए और मेरा सर चकराने लगा, मगर मैं चलती रही। हर कदम पर दुआ करती, अल्लाह आज कोई वसीला बना दे। दिल में बस एक ही ख्याल था, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है। धूप की तपिश और गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों से मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैं एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई, लेकिन दिल नहीं माना और फौरन उठकर फिर चलने लगी। चलते चलते शहर पहुंच गई। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, कहीं से मुझे कोई जवाब ना आया। किसी ने कहा काम नहीं है, किसी ने बात ही ना सुनी। कुछ लोग अजीब अजीब नजरों से देखते, जैसे मैं कोई गुनाह का काम करने आई हुई हूँ।
میں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر ایک دروازے پر دستک دی۔ ایک عورت باہر نکلی۔ میں نے خشک لبوں پر سے زبان پھیرتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بی بی کوئی کام دے دو، 2 دن سے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، نہیں، ہمارے گھر میں نوکرانی پہلے سے ہی موجود ہے۔ میں وہاں سے بھی پریشان اور تھکی ہاری واپس لوٹا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سورج کی تپش نے جسم جھلسا دیا تھا اور پیروں میں درد کی شدت تھی، لیکن ذہن میں صرف ایک ہی گونج باقی تھی کہ کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، کسی بھی قیمت پر۔ راستے میں چلتے چلتے اچانک نظر ایک دربار پر پڑی جہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی اور کچھ دیگیں بانٹی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی جا کر کچھ لے لوں، مگر شرم اور جھجک کے مارے کچھ دیر دور کھڑی رہی۔ میرے کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں درد اور مایوسی تھی، لیکن دل میں امید کی ایک کرن باقی تھی۔ میں نے ہمت کی اور دربار کے باہر ایک طرف کھڑی رہی۔ چپ چاپ میں لوگوں کو دیکھتی رہی۔ ہر کوئی لائن میں لگا ہوا اپنے حصے کا کھانا لے رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے۔ میں نے دعا کی، اللہ آج خالی ہاتھ مجھے واپس نہ بھیجنا۔ ابھی ایک عورت جس نے مجھے کافی دیر سے کھڑے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے پاس آئی۔ اس نے خاموشی سے ایک شاپر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس شاپر میں ایک روٹی اور ایک دال چھوٹے سے شاپر میں ڈالی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرے ہاتھوں میں وہ شاپر آیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ عورت کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ وہ ایک روٹی اور تھوڑی سی دال مجھے خزانے کی طرح لگی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے وہ شاپر سینے سے لگا لیا، جیسے کسی نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت دے دی ہو۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے وہ کھانا سنبھالا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دی۔ راستے میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی کہ آج میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں نے وہ شاپر مضبوطی سے تھاما اور جلدی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ دل میں بس یہی تھا کہ کسی طرح جلدی بچوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ بڑے بڑے قدم اٹھا رہی تھی، لیکن ننگے پاؤں گرم زمین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو اور زمین سے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، کپڑے جسم سے چپک گئے تھے اور آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ راستہ زیادہ دور نہیں تھا، مگر اس حالت میں وہ بھی پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ میرے پیروں کے تلوے جل رہے تھے اور ٹانگیں تھکن اور بھوک کی شدت سے کانپے جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی گر جاؤں گی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، شاپر کو سینے سے لگایا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور میری سانس بے ترتیب ہو کے چل رہی تھی۔ ایک ایک قدم جیسے بھاری پتھر کو گھسیٹنے کے برابر لگ رہا تھا، لیکن دل میں بچوں کی بھوک کا خیال تھا تو ہمت جمع کی اور پھر قدم بڑھایا۔ راستے میں کئی بار ایسا لگا کہ بیٹھ جاؤں، کچھ دیر سستا لوں، مگر مجھے پتا تھا اگر بیٹھ گئی تو شاید دوبارہ اٹھ نہیں سکوں گی، اس لیے رکی نہیں اور مسلسل آگے بڑھتی گئی۔ میری نظریں بس ایک ہی طرف تھیں، گھر کی طرف، جہاں میرے بچے اور شوہر انتظار میں ہوں گے، اور وہ ایک روٹی اور دال جو میری امید تھی میں نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی کہ کہیں گزر نہ جائیں یا کوئی چھین نہ لے، کیونکہ آج وہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ مگر بھوک کی شدت سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اس لیے میں سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گئی۔ میں نے شاپر سے لنگر سے ملی ہوئی دال اور ایک روٹی نکالی اور کھانے کا ارادہ کیا۔
روٹیوں کی خوشبو اور گرم دودھ میں بیٹھے ہوئے میرا جسم جیسے ہار مان چکا تھا۔ میں نے ایک نوالا توڑا ہی تھا کہ اچانک ایک بھوکا پیاسا کتا میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ زبان باہر نکالے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کافی دیر سے کچھ کھائے بغیر گھوم رہا ہو۔ اس کی حالت بھی مجھ جیسی تھی، جسم پر بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ بھونک نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اور تو نہیں، مگر اس دھوپ میں میرے اور کتے کے علاوہ اور چلتی ہوئی گاڑیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کتے پر نظر ڈالی، دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بھی کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو دوبارہ دیکھا اور تھوڑا سا رک کر فاصلہ کیا کہ میں اس کو اپنی روٹی دوں گی، کیونکہ شاید آج میری طرح یہ بھی بہت مجبور ہے، اس کے پاس مانگنے کا بھی کوئی سہارا نہیں۔ میں نے روٹی آگے کر دی اور وہ آہستہ سے قریب آ گیا، جبکہ بھوک سے مجھے خود بھی چکر آ رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر وہ روٹی اس کتے کے آگے رکھ۔ وہ روٹی کو سونگھ کر بڑے آرام سے کھانے لگا، جیسے وہ یہی چاہتا تھا اور اسی امید میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تیری رضا کے لیے اپنی روٹی اس کتے کو دے دی، تو مجھ پر راضی ہو جا اور مجھ پر یہ آزمائش ختم فرما۔ میں اب واقعی تھک چکی ہوں، میرے بچوں کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ مجھے خود نہیں پتا کہ اب گھر کیسے پہنچوں گی، لیکن تیرا نام لے کر نکلوں گی۔ اس وقت نہ میرے پاس پانی تھا، نہ سایہ، نہ کوئی سہارا، لیکن دل میں بس تیرا ہی آسرا ہے۔ میں تھوڑی دیر وہیں سڑک کنارے بیٹھی رہی، پسینے سے شرابور اور جسم کی طاقت ختم ہو چکی تھی، لیکن دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے کسی بھوکے کو کھانا دے کر اچھا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی نیکی میری زندگی کو بدل دے گی۔ میں بس یہی سوچ کر نکلی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن جب میں گاؤں واپس لوٹی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ میں نے جیسے ہی اپنے گاؤں کی گلی میں قدم رکھا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ تو ہاتھ ہلا کر مسکرا بھی رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تھکی ہوئی، پسینے میں ڈوبی اور بھوک سے نڈھال تھی، لیکن لوگوں کے رویے نے میری تھکن جیسے کچھ دیر کے لیے بھلا دی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ چند اور لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ عورتیں تھیں جو مجھے مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ کچھ مردوں نے کہا کہ سکینہ، تم تو بہت خوش ہو، تمہارے لیے بڑی خیر کی خبر ہے۔ میں کچھ بھی سمجھے بغیر اندر کی طرف بڑھی۔ میرے قدم جیسے خود بخود گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا، جیسے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا نام سکینہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارا گاؤں بہت چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل اور مہمان نواز تھے، سب ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے تھے۔ میں اور میرے شوہر نے یہاں اپنی چھوٹی سی دنیا بسائی ہوئی تھی۔ ہمارا گھر کچی اینٹوں اور مٹی سے بنا ہوا تھا۔ چھت پر ٹین کی چادر تھی، جہاں سے بارش میں پانی بھی ٹپکتا تھا، مگر ہم نے اسے برداشت کیا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے شوہر روزانہ مزدوری کرتے تھے، جو 4 پیسے ملتے ان سے ہمارے گھر کی دال روٹی چل جاتی۔ میرے 2 بچے ہیں، بڑی بیٹی زینب 7 سال کی ہے
جو گھر میں کھیلتی ہے، اور چھوٹا بیٹا اسماعیل ہے جس کی عمر ابھی 1.5 سال ہے۔ ہم سب مل کر زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتے تھے۔ گاؤں کی فضا صاف تھی اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں ہر کسی کو دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کسی کے گھر کچھ کمی ہو تو باقی لوگ اسے بانٹ کر پورا کر دیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ہمیں عزت دیتے اور اکثر ہمیں اپنے کھانے میں بلاتے۔ میری کوشش ہوتی کہ میں گھر کے کاموں کو وقت پر مکمل کر لوں تاکہ بچے اور شوہر سکون سے رہ سکیں۔ میں روز صبح اٹھ کر صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور بچوں کا خیال رکھتی۔ ہمارے لیے ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا، مگر ہم سب مل کر اس کا سامنا کرتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں، مگر حالات ایسا نہیں کرنے دیتے تھے۔ گاؤں کی فضا میں سادگی تھی، مگر دلوں میں امید کی روشنی چمکتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے ہر زندگی کے سب سے قیمتی لمحات گزارے اور اپنے خاندان کے ساتھ پیار محبت سے رہتی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا کچا اینٹوں سے بنا ہوا گھر تھا۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کچا برآمدہ تھا اور صرف ایک ہی کمرہ تھا، اور جہاں ہم سب رہتے تھے کمرہ بھی کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور چھت ٹین کی چادر سے بنی ہوئی۔ سردیوں کا موسم آتا تو چھت سے بارش کا پانی ٹپکنے لگتا اور پوری جگہ بھیگ جاتی۔ اس وقت بچوں اور شوہر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں پریشان ہو جاتی کہ ہم کہاں جائیں گے اور کیسے گزارا کریں گے، مگر پھر فوراً دل میں شکر گزاری ہوتی کہ کم از کم میرا شوہر زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر میں خود کو سنبھالتی اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتی۔ ہماری آمدنی بہت کم تھی، مگر ہم نے مل کر اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کی۔ ہر مشکل کے باوجود گھر کی چھوٹے چھوٹے لمحے ہمیں جوڑے رکھتے تھے، اور میں دل سے دعا کرتی کہ میرا گھر سلامت رہے، میرے پیارے خوش رہیں۔ کبھی کبھی میری بیٹی زینب اسکول جانے کی بات کرتی، وہ دوسرے بچوں کو یونیفارم میں دیکھتی تو حسرت سے مجھے کہتی، اماں میں بھی اسکول جاؤں گی اور اسی طرح یونیفارم پہنا کروں گی۔ میں اسے پیار سے گلے لگاتی اور خاموش ہو جاتی، کیونکہ ہم دونوں جانتی تھیں کہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم اس کی یہ خواہش پوری کر سکیں۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل سے ہوتا تھا، ایسے میں اسکول کے خرچ کا سوچنا بھی ناممکن تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں چمک دیکھ کر میرا دل بھر آتا، مگر میں صرف اسے دعائیں دے سکتی تھی۔ ہم اپنی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزار رہے۔ سب صحیح چل رہا تھا کہ ایک دن میرے شوہر گھر سے باہر کام کر رہے تھے، اچانک وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے فوراً قریبی ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ انہیں ٹی بی کا مرض ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر وقت پر علاج شروع کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے دوا اور آرام کی ہدایت دی کہ مریض کو چاہیے کہ وہ مکمل دوائی لیں اور آرام کریں، مگر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر کی طبیعت پہلے سے کمزور تھی، اس لیے میں ہر وقت ان کا خیال رکھنے لگی۔ گھر میں دوا دینے سے لے کر کھانا پکانے تک سارا کام کرتی۔ میں نے خود کو شوہر کی خدمت میں مصروف رکھا اور کوشش کی کہ وہ حوصلہ نہ ہاریں۔ میری بیٹی بھی سمجھتی تھی کہ ابو بیمار ہیں، اس لیے وہ بھی ان کے قریب رہتی اور محبت دکھاتی۔ جب کبھی میں ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو میری بیٹی اپنے ابو کو پانی بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں نے ہر روز دعا کی کہ اے اللہ میرے شوہر کو صحت دے اور ہمارا گھر پھر خوشیوں سے بھر جائے۔
یہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل تھا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ میرا شوہر رمضان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کھانسی اس کا برا حال کر دیتی، کبھی رات بھر کھانستا رہتا تو کبھی سانس لینے میں دقت ہونے لگتی۔ گرمی کی شدت میں وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا اور پھر کھانسی کے جھٹکے اس کے جسم کو ہلا کر رکھ دیتے۔ میں پاس بیٹھ کر اسے پانی دیتی، گیلے کپڑے سے اس کا سر پونچھتی، روتی دعائیں کرتی، مگر کچھ فرق نہ پڑتا۔ دوائی بھی بس تھوڑی دیر کو سکون دیتی تھی۔ رمضان کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، اس کا جسم پتلا ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور ہونٹوں پر خشکی چھا گئی تھی۔ وہ کبھی مجھ سے نہ کہتا، بس چپ چاپ چھت کو تکتا رہتا۔ بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ وہ خود کو مجبور محسوس کرتا اور میں اس کی بے بسی کو اپنے دل پر محسوس کرتی اور کمرے سے باہر جا کر دو دیتی۔ ہمارے گاؤں میں ایک نیم حکیم تھا جس کو میں ہر بار بلا جھجک بلا لیا کر۔ جب میرے شوہر کی حالت زیادہ خراب ہوتی، وہ ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھتا اور کچھ دیسی جڑی بوٹیوں کا قہوہ یا سفوف دے جاتا۔ میں امید کرتی کہ شاید اس بار آرام آ جائے، مگر رمضان کی حالت ویسے کی ویسے رہتی۔ وہ خاموشی سے دوا پی لیتا اور پھر چارپائی پر لیٹ کر چھت کو تکنے لگتا۔ میں اس حکیم سے بار بار پوچھتی کہ کیا یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ بس تسلی دیتا اور چلا جاتا۔ میرے دل میں بے چینی بڑھتی جاتی۔ گرمیوں کے دنوں میں جب تپتی دوپہر گھر کو تندور بنا دیتی تو اس کا دم گھٹنے لگتا۔ میں ہاتھ والے پنکھے ہاتھ سے چلنے لگتی، مگر وہ بس آنکھیں بند کیے پڑا رہتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میرے گھر میں جو تھوڑا بہت راشن تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ آٹا، چینی، دالیں سب کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئے، اور جو چار پیسے جمع کیے تھے وہ بھی رمضان کی دوائیوں اور بچوں کی چھوٹی موٹی ضرورتوں پر خرچ ہو گئے۔ اب گھر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں پریشان رہنے لگی، روز سوچتی کہ آج کیا پکاؤں، بچوں کے لیے کیا انتظام کروں۔ کبھی نلکے کا پانی پلا کر بچوں کو سلا دیتی اور خود رات کو روتے روتے سو جاتی۔ رمضان کی حالت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور میرے لیے اب کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگا تھا۔ چند دن جو راشن بچا تھا اس سے جیسے تیسے گزارا ہوتا رہا۔ میں دال میں پانی میں ڈال کر پتلا سا شوربہ بنا لیا کرتی تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا مل جائے۔ کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر ہم چپ چاپ کھا لیتے تھے اور پھر صبر و شکر کر لیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ آٹا، چینی، چائے اور دال سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا تو میں پریشان ہو گئی۔ نہ کوئی آمدنی تھی، نہ کوئی سہارا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں اور کہاں سے لاؤں۔ 2 دن ہمارے ایسے گزرے کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ نہ آٹا بچا تھا، نہ چینی، نہ دال، نہ چائے کا تو پتہ بھی گھر میں نہ تھا۔ میں اور میرے شوہر تو کسی طرح پانی پی کر صبر کر لیتے تھے، مگر بچوں کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میری بیٹی زینب جو 7 سال کی تھی، بھوک سے نڈھال ہو کر چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ختم ہو چکی تھی اور چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا اسماعیل جو ابھی صرف 1.5 سال کا تھا، وہ بھی سارا دن روتا رہتا تھا۔ اس کے لیے دودھ کا ایک قطرہ بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں بار بار اس کو سینے سے لگاتی، مگر میری چھاتی بھی خشک ہو چکی تھی کیونکہ خود بھی کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ میرے شوہر کی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ کھانسی کے جھٹکوں سے رات رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ میں اس کو پانی دیتی، ماتھے پر کپڑا رکھتی، مگر میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ہوتے تھے۔ نہ دوا کے پیسے تھے، نہ کھانے کا بندوبست۔
कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं दिन भर अपनी बच्ची को देखती रहती, जो कमजोरी से सुस्त पड़ चुकी थी और उसमें खेलने की हिम्मत ना थी। हर तरफ एक खामोशी छाई रहती थी। सिर्फ मेरे शौहर के खांसने की आवाज आती थी, जो सबको चौंका देती, या फिर इस्माइल के रोने की आवाज सुनाई देती थी। मैं बार बार घर के कोने में जाकर रो लेती थी कि बच्चे ना देखें कि मैं कितना ज्यादा टूट चुकी। उन 2 दिनों में हमारे दरवाजे पर भी कोई ना आया। ना किसी ने पूछा, ना किसी ने हाल जाना। मोहल्ले वाले सब हमसे बेखबर अपने हाल में मसरूफ थे, और मैं सोचती थी कि अगर एक दिन और ऐसे गुजर गया तो ना जाने क्या होगा। मेरे अंदर कुछ ऐसा करने का जज्बा तो था, मगर कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या मांगूं, ये सब सोचकर मैं शर्म से एक कोने में बैठ गई और अल्लाह से दिल ही दिल में मदद की दुआ मांगती रही। हम सबका भूख से बुरा हाल था। बच्चों के चेहरे जर्द हो चुके थे और मेरे शौहर की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। 2 दिन से घर में कुछ भी नहीं पका था। न आग जली थी, न चूल्हे पर कोई बर्तन रखा गया था। मैं बच्चों को देखती तो दिल खून के आंसू रोता। वो सारा दिन कमजोरी के मारे लेटे रहते और कभी कभार रोने लगे। इस्माइल तो हर वक्त मेरी गोद में चिपका रहता, क्योंकि उसको भूख लगती थी और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना ही होगा, ताकि जो भी काम मिले उससे 2-4 पैसे आएं और बच्चों के लिए कुछ खाने को मिल सके, और मैं शौहर को दवा भी ला सकूंगी और शायद घर का खर्च भी किसी तरह पूरा हो जाएगा। मैंने चुपचाप अपने आप से वादा किया कि अब घर बैठने से कुछ नहीं होगा, और आज मैं कुछ भी हो काम की तलाश में निकलूंगी, ताकि अपने बच्चों को भूख से बचा सकूं और शौहर का इलाज भी जारी रख सकूं। उसी दिन मैंने हिम्मत की, अपने शौहर को बताकर काम की तलाश में निकली थी। दिन के 12 बज रहे थे। सूरज आग बरसा रहा था। मैंने मोहल्ले वालों से मदद मांगने से शर्माते हुए शहर की तरफ जाना बेहतर समझा। मैं जल्दी जल्दी नंगे पांव कच्ची सड़क पर चल रही थी। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे और मैं दुपट्टे से बार बार माथे का पसीना पहुंचती जा रही थी। रास्ते में गर्द उड़ रही थी और धूप की तपिश से जमीन आग की तरह गर्म हो चुकी थी। हर कदम पर पांव जलते थे, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। चलते चलते शहर पहुंच गई। शहर पहुंचकर हर घर के सामने जाकर रुकती कि शायद कोई काम मिल जाए, कोई काम बता दे और कुछ पैसे दे दे, ताकि आज मेरे बच्चों को कुछ खाने को मिल सके। 2-3 घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी अपने घर का दरवाजा ना खोला। कहीं से जवाब मिला कि काम वाली नहीं चाहिए, कहीं किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया। ये सब देखकर उस वक्त मेरा दिल चाहा वहीं बैठकर चीख चीख कर रो दूं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। आगे चल दी और एक बड़े से घर का दरवाजा बजाया। एक औरत बाहर आई तो मैंने पूछा, कोई बर्तन धोने वाली का काम हो तो दे दो, या कुछ भी काम हो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे काम मिलने वाला है, मगर वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, यहाँ तो पहले ही काम वाली रखी है। उसका भी इनकार सुनकर मेरा दिल ऐसे परेशान हुआ, जैसे आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। सड़क की तरफ कदम बढ़ाए तो शोर, गाड़ियों की आवाज और धूप की शिद्दत दिमाग पर चढ़ने लगी। एक जगह कुछ औरतें सफाई का काम कर रही थी। मैं भी वहां जाकर खड़ी हो गई कि शायद कोई और भी औरत चाहिए हो, मगर वो सब पहले से तयशुदा काम पर लगी हुई थी और किसी को मेरी मौजूदगी की परवाह तक न थी। मुझे अब चक्कर आने लगे थे।
پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا مگر میں رکی نہیں۔ ایک مسجد کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر سستانے کے لیے، مگر وہاں بھی سکون نہ ملا، کیونکہ زمین کی گرمی سے جسم اور کپڑے جلنے لگے تھے۔ پھر اٹھ کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ راستے میں دھول مٹی اڑ رہی تھی، لیکن میں نے تو پٹا گیلا کر کے آنکھوں پر تو پٹا رکھتے ہوئے بس چلتی رہی، کیونکہ اب واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا آج کا دن خیر سے گزر جائے، بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں تاکہ ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ آ سکے۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، لیکن میری نیت مضبوط تھی، اور یہی نیت مجھے آگے لیے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک دربار کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ شاید کوئی اور بھی عورت چاہیے ہو، مگر وہ سب پہلے سے طے شدہ کام پر لگی ہوئی تھی اور کسی کو میری موجودگی کی پرواہ تک نہ تھی۔ مجھے اب چکر آنے لگے تھے، پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا، مگر میں رکی نہیں۔ ایک مسجد کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر سستانے کے لیے، مگر وہاں بھی سکون نہ ملا، کیونکہ زمین کی گرمی سے جسم اور کپڑے جلنے لگے تھے۔ پھر اٹھ کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ راستے میں دھول مٹی اڑ رہی تھی، لیکن میں نے تو پٹا گیلا کر کے آنکھوں پر تو پٹا رکھتے ہوئے بس چلتی رہی، کیونکہ اب واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اللہ سے دل میں دعا کی کہ مولا آج کا دن خیر سے گزر جائے، بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں تاکہ ان کے کپڑوں پر ایک مسکراہٹ آ سکے۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، لیکن میری نیت مضبوط تھی، اور یہی نیت مجھے آگے لیے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک دربار کے سامنے آ پہنچی۔ وہاں لوگوں کی کافی بھیڑ تھی، کچھ لوگ قطار میں کھڑے تھے اور کچھ کے ہاتھوں میں شاپر یا برتن تھے جن میں وہ کھانا لیے جا رہے تھے۔ گرمی کی شدت سے میرا سر چکرا رہا تھا، مگر جب نظر دیگوں پر پڑی تو دل میں ایک آس ملی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور سب کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور میرے قریب آئی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تمہیں کھانا نہیں ملا کیا؟ میں نے آہستہ سے انکار کیا، سر ہلا دیا۔ وہ پلٹ کر گئی اور چند لمحوں بعد ایک شاپر لا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ شاپر کے اندر ایک نرم روٹی اور دال کی خوشبو سے بھرا ایک چھوٹا سا شاپر تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے بے اختیار اس عورت کا شکریہ ادا کیا، اور اس لمحے جو سکون ملا وہ بیان سے باہر تھا۔ بھوک سے نڈھال جسم کو جیسے تھوڑا سہارا ملا۔ میں نے شاپر مضبوطی سے تھاما اور وہاں سے واپس مڑ گئی۔ راستہ لمبا تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ میرے پاؤں ننگے تھے اور زمین کی تپش سے جل رہے تھے۔ ہاتھ میں دال روٹی کا شاپر تھا جسے میں سینے سے لگا کر چلنے لگی۔ ہر قدم پر پسینہ بہتا جا رہا تھا، مگر میرے دل میں بس یہی تھا کہ جلدی گھر پہنچوں اور بچوں اور شوہر کو کھانا کھلا سکوں۔ رستے میں کئی لوگ نظر آئے، کچھ نے غور سے دیکھا، کچھ نے نظر انداز کر دیا، مگر میں بغیر رکے بس گھر کی طرف بڑھتی رہی۔ بہت گرم تھی ہوا، بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آتا، مگر شاپر کی خوشبو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دے رہی تھی۔ تھکن حد سے زیادہ ہو چکی تھی، مگر ایک ماں کے جذبے نے قدموں کو چلتا رکھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا تو مجھے سکون ملے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنا دیا، اب مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے تاکہ وہ کھانا ان کے منہ میں جا سکے جن کی بھوک میرے دل کو کاٹ رہی تھی۔ تیز دھوپ میں چلتے چلتے میرا سر چکرا رہا تھا اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں، اور میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، کیونکہ میرے قدم آگے بڑھنے سے قاصر تھے۔ بھوک سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں تھک ہار کر
سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گئی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی لنگر والی دال روٹی نکال کر کھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ قدم گھر تک چل سکوں۔ ابھی میں نے روٹی کا نوالا توڑا ہی تھا کہ اچانک ایک کتا میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ بہت بھوکا تھا اور پیاسا لگ رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ بھی گرمی میں نڈھال تھا اور آنکھوں میں مخلصی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کتا بھی میری طرح بے بس اور مجبور تھا، مگر وہ زبان سے بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے کچھ مدد مانگ سکتا تھا۔ اس کی بھوک اور پیاس اس کی آنکھوں میں صاف صاف نظر آ رہی تھی اور مجھے اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس لیے میں نے دل میں ٹھانا کہ اپنے والی روٹی اس کے ساتھ ضرور بانٹوں تاکہ اسے کچھ سکون ملے اور وہ کم از کم آج کا دن بھوکا نہ رہے۔ اس کتے کی حالت نے مجھے اپنی مشکلات سے بھی زیادہ متاثر کیا تھا، کیونکہ وہ بھی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی تو بھوکا ہے اور اگر میں اپنی روٹی کا ایک حصہ اس کے ساتھ بانٹ دوں تو شاید اسے کچھ سکون ملے۔ میں نے دال روٹی اس کے سامنے رکھ دی تو فوراً بھاگ کر کھانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ میرے اندر امید کی کرن جاگی کہ شاید مشکل حالات میں بھی دوسروں کی مدد کرنا خوشی اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ کتے کی بھوک اور میرا درد ایک ساتھ محسوس ہو رہے۔ میں نے اپنی روٹی اسے دے دی اور یہ قربانی میرے لیے بہت بڑی۔ اس چھوٹے سے عمل نے میرے دل کو ہمت دی کہ میں پھر سے زندگی کے لیے لڑ سکتی ہوں۔ یہ چھوٹا سا لمحہ میری زندگی کا اہم حصہ بن گیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے اپنی روٹی اس کتے کو دے دی، حالانکہ تو جانتا ہے کہ میرے شوہر کو، بچوں کو اور مجھے اس کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے صدقے میری مدد فرما اور میری آزمائش ختم فرما۔ میں جانتی ہوں کہ تو بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ میں نے اپنے دل سے یہ نیت کی کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، میں اپنے شوہر کی مدد میں ہمت نہ ہاروں گی اور ہمیشہ اپنی محنت سے بچوں کے لیے بہتر زندگی کی کوشش کروں گی۔ میں اس چھوٹی سی قربانی کے ذریعے یا رب تیری رضا چاہتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ میری حالت بہتر کرے گا۔ بے شک تو ہی سب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ دعا میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی اور میرے لیے ایک امید کی کرن جاگی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ کتا روٹی کھاتے ہوئے میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں اسے خوش دیکھ کر مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے محلے تک پہنچی۔ دھوپ اب بھی تیز تھی اور میرے قدموں کی رفتار کمزور ہو رہی تھی۔ ہر قدم میرے لیے ایک محنت تھا۔ میرے جسم کی تھکن بڑھ رہی تھی، مگر میں ہار نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اپنے بچوں اور شوہر کے بارے میں سوچ کر حوصلہ پکڑا اور چلتی رہی۔ آخر کار اپنے محلے کے قریب پہنچ کر دل کو کچھ سکون ملا کہ گھر قریب ہے۔ میں نے سوچا کہ جلد ہی اپنے پیاروں کے پاس پہنچ کر ان کا خیال رکھ سکوں گی۔ دن کے 3 بج رہے تھے جب میں اپنے محلے پہنچی۔ محلے کی گلیاں ہلچل سے بھرپور تھیں، لوگ مختلف کاموں میں مصروف تھے، مگر اچانک میری موجودگی نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ مجھے دیکھ کر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ مجھے یہ سب سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے تو چند عورتیں میرے قریب آئیں اور مبارکباد دینا شروع کر دی۔ انہوں نے میری ہمت اور صبر کی تعریف کی
وہ عورتیں مجھ سے سب عورتیں پوچھنے لگیں کہ سکینہ تو نے آج کون سی نیکی کی ہے؟ میں دل ہی دل میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ آخر سب لوگ مجھے مبارک کیوں دے رہے تھے، حالانکہ میرا شوہر بیمار اور بھوک سے نڈھال تھا، دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے، بچے بھی نیم بے ہوشی میں تھے۔ جب اندر قدم رکھا تو میں جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر رمضان، جسے میں صبح نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر نکلی، وہ برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اب وہ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ برآمدے میں سیدھا بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، جیسے کسی نے لا کر دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، جیسے برسوں بعد زندگی لوٹ آئی ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، کچھ بول نہ پائی۔ وہ بس اتنا بولا، سکینہ پریشان نہ ہو، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ سب تمہارے صبر اور نیکی کا بدلہ ہے۔ میں حیرانی اور خوشی سے اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ میرے ذہن میں وہ سارا دن گھومنے لگا جو میں نے دھوپ میں کاٹا تھا، بھوک پیاس سے نڈھال کتے کو روٹی دینا، اللہ سے مانگی ہوئی دعا، سب کچھ ایک فلم کی طرح سامنے آ گیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اللہ نے میری پکار سن لی تھی۔ میرے بچوں کا پیٹ بھرنے اور ہمارے سارے معاملات صحیح کرنے میں اللہ کی مدد شامل ہو گئی تھی، اور میرے شوہر کی بیماری ختم ہونے کی امید بھی میرے سامنے زندہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میری بیٹی زینب بھی اپنے ابو کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ابو کا ہاتھ پکڑتی اور اماں کہہ کر مجھے آواز دیتی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے کہا، امی ابو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری بیٹی کا چہرہ خوشی سے بھر دیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، بس جب تم گئی ایک دو گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا شاید تم ہو، مگر دوسری بار پھر دستک ہوئی۔ میں مشکل سے اٹھ کر گیا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، مگر یہ تھیلا رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے دروازہ بجا کے رکھ دیا ہو۔ میں نے بے ساختہ وہ تھیلا ان کے ہاتھ سے لے کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس میں نیلے رنگ کے بہت قیمتی موتی تھے۔ وہ موتی ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی خزانے سے نکالے گئے ہوں۔ میں نے ایک ایک موتی ہاتھ میں لے کر دیکھا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ سب کیسے ہوا، کون تھا جو یہ ہمارے دروازے پر رکھ کر گیا۔ میرے شوہر نے کہا، اللہ نے ہماری سن لی ہے سکینہ، ہم اب دوا بھی لے سکتے ہیں، بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور شاید تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں اور ہم اپنے اس گھر کو آ کر گرا کر نیا گھر بھی بنا لیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خواب میں ہو۔ میں نے شوہر اور بچوں کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری امیدیں ٹوٹنے نہیں دیں، مگر میرے دل میں وہ دال روٹی کا خیال آیا تو میں نے اپنے شوہر کو وہ سارا واقعہ سنایا جب میں بھوک پیاس سے نڈھال تھی اور لنگر سے ملی ایک ہی روٹی تھی جو میں خود بھی نہیں کھا سکی تھی، کیونکہ ایک بھوکا کتا میرے پاس آ کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کتا مجھے بے بس لگا، وہ بھی کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا، مگر آنکھوں سے بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ اس کی بھوک بھی میری جیسی ہی ہے، اور میں نے وہ روٹی اس کے آگے رکھ دی۔
کتا وہ روٹی کھاتے ہوئے میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں نے شوہر سے کہا کہ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی تھی کہ میں نے تیرے لیے اپنی روٹی اس کتے کو دے دی ہے، تو میری مدد فرما۔ میرا شوہر خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، سکینہ، لگتا ہے اللہ نے تیری وہ نیکی قبول کر لی ہے، اور اسی کے بدلے یہ خزانے جیسے موتی ہمارے نصیب میں آ گئے ہیں۔ تم نے جو کیا وہ شاید ہماری آزمائش کا خاتمہ تھا، اور اب اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے بس شکر ہی ادا کرتے رہے۔ میں جانتی نہیں تھی کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے گی، وہ نیکی جسے میں نے شاید عام سا عمل سمجھ کر کیا، لیکن وہی نیکی میرے لیے خوشیوں کا سبب بن گئی۔ میں نے صرف ایک بھوکے کتے کو اپنی روٹی دے دی تھی، جبکہ میرے اپنے بچے اور میرا شوہر بھی بھوک سے نڈھال تھے۔ میں خود بھی بھوک پیاس سے نڈھال تھی، مگر دل میں یہ احساس آیا کہ یہ جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور شاید اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اس وقت میرے دل سے بس ایک دعا نکلی، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے یہ روٹی دی ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے۔ شاید وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری سوچ سے بڑھ کر تھا۔ اس لیے میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ کسی پر رحم کرنا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی تمہاری زندگی کا رخ بھی بدل دے، تمہیں وہ نعمتیں دے دے جن کی تم نے کبھی دعا بھی نہ کی ہو۔ اس لیے ہمیشہ نیکی کرتے رہو، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس کے بعد میں نے وضو کیا اور شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے میری ایک چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا بدلہ عطا فرما دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ آئندہ بھی کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کروں گی، کیونکہ اللہ ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے، اور کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، جو خلوص سے دی جائے۔ اللہ کو نیت اور دل کی صفائی پسند ہے۔